अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है ये अडयाला जेल में इमरान खान से मिल नहीं पा रही है, तब से पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, सियासी हिकमत अमली है, क्या करना है, इमरान खान साहब का क्या मैसेज है, क्या मसाइल हैं, वो क्या चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा खला नजर आ रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, भांत भांत की बोलियां बोलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। समझ में नहीं आ रही है तहरीक इंसाफ को ही कि हुकूमत के सामने उनको टफ टाइम देना कैसे है। कंफ्यूजन यहां पे भी है कि पहले की तरह पीटीआई ने एहतजाजी महाज पर सोलो फ्लाइट लेनी है या फिर इस बार ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाकर आगे बढ़ना है। कंफ्यूजन ये भी है कि अभी ऑपोजिशन अलायंस बना है, ना ही मौलाना फजल रहमान माने हैं, लेकिन पीटीआई ये इंडिया दे चुकी है कि वो ईद के बाद सड़कों पर होगी। कंफ्यूजन ये भी है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने पर पीटीआई के कुछ हलके ईद से पहले अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का सोच रहे हैं। लेकिन असद कैसर कहते हैं कि अडयाला जेल के बाहर धरना देने का कोई फैसला हुआ, ना ही कोई इजलास इस हवाले से हुआ। तो कंफ्यूजन तो यह भी है कि आधी पीटीआई ऑपोजिशन जमातों, खास तौर पर जेयूआई से उम्मीदें लगाई बैठी है कि आधी के अगले हफ्ते मीटिंग होगी, एहतजाज का रोड मैप दिया जाएगा, मौलाना साहब के जो तहफुजात हैं उनको हम एड्रेस कर लेंगे, वो हमारे साथ मिल जाएंगे, एक तगड़ा किस्म का ऑपोजिशन अलायंस बन जाएगा। लेकिन पीटीआई के कुछ लोग मौलाना पर तनकीद भी कर रहे हैं, जिसका जाहिर है जेयूआई काफी बुरा भी मना रही है। कंफ्यूजन ये भी है कि इमरान खान और मौलाना साहब का जो तर्ज सियासत है उसमें फर्क भी बहुत ज्यादा है। इत्तेहाद होगा तो कैसे होगा? शायद तभी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान कभी भी मार धाड़ वाली जो जमात है उसके साथ नहीं जाएंगे। तो कंफ्यूजन तो यह भी है कि इससे पहले कि पीटीआई दोबारा केपी से काफिला लेकर निकले, हुकूमत ने जो है वो बंद बांधने शुरू कर दिए हैं। वो ऐसे कि हुकूमत ने परवेज खट्टर को मुशीर दाखिला बनाकर पेशावर में बिठा दिया है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ जाते रास्ते तो वही होंगे, मगर अब उन पर चलना पहले की तरह आसान नहीं होगा। कंफ्यूजन यहां यह भी है कि पीटीआई जहां अभी तक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी है, वहीं कानूनी टीम भी अदालतों से रिलीफ लेने में नाकाम है। शायद यही वजह है कि इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम में कुछ तब्दीलियां की हैं। सीनियर वकील फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी से मंसूब ये बात भी सामने आई कि हमें सियासी वकील की नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल वकील की जरूरत है। तो क्या जो फैसल चौधरी साहब हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से तर्जुमानी कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से केसेस को हैंडल भी कर रहे थे, दिफा भी कर रहे थे, तो इसका क्या ये मतलब है कि फैसल चौधरी साहब एक प्रोफेशनल वकील नहीं है? क्या इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनमें एक प्रोफेशनल सोच की कमी है कि उनको प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल लग नहीं रहे हैं? तो क्या, या फिर इसे फैसल चौधरी पर जो है वो इमरान खान का अदम एतमाद समझें, या वजह कोई और है? फैसल चौधरी साहब खुद कहते हैं कि केस पर बुशरा बीबी और बानी पीटीआई मुझसे नाराज हैं, इस वजह से मुझे हटाया गया है। क्यों नाराज हैं, क्या सारा मामला है? मौजूदा सूरत हाल में अब पीटीआई के पास सियासी और कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? इसी पर फैसल चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका। फैसल चौधरी साहब, ये आप पे नजला किस चीज का गिरा है? देखिए, मुझे कोई नजला नहीं गिरा है। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये थी कि अडयाला के बाहर जो है वो एहतजाज हो, और ऐसा लगता है कि उसको अवॉइड करने के लिए मेरी ज़ात को जो है वो आगे कर दिया गया। हालांकि वो एक केस है जिसमें पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं हो रही, और उसके वो तो पिछले मंगल से अभी तक उस पर कुछ आगे डेवलपमेंट भी नहीं हुई है। और एक मुलाकात मैंने करवाई थी ड्यूरिंग द GHQ केस, जिसमें आलिया हमजा, जुनैद अकबर खान, आतिफ खान, शाह फरमान और अहमद बच्चर, हाफिज फरत वगैरह ये गए थे। तो जेल के जितने मामलात हैं वो तो अगर आप अखबार में भी पढ़ेंगी तो जितने फैसिलिटीज़ हैं वो मैंने ही इंश्योर कराई। इमरान खान साहब की जो कानूनन उनको मिलनी चाहिए थी, यानी उनका बीइंग अ सुपीरियर क्लास प्रिजनर जो है उनको जो फैसिलिटीज़ होती हैं, टेलीविज़न उनका बंद था, उनको अखबारें नहीं हो रही थी, उनके बच्चों से जो है बात वो 4 दफ़ा कराई गई, तो 3 दफ़ा वो मैंने इंश्योर कराई थी
इस्तदा बीबी की अपनी बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो भी मैंने ही करवाई, और इस तरह से बीबी की अपनी फैमिली से जो मुलाकात है उस पे भी मेरा ही एफर्ट था। तो बुनियादी तौर पे पार्टी के इनएक्टिव होने का जो है वो गिला किया गया। अब तो हसनात मलिक साहब ने उस पे वीलॉग भी कर दिया है, और ये भी तो वो बीबी अगर मेरे एक तो उन्होंने कभी इस तरह से वो नाराजगी का इजहार नहीं करती हैं, वो बड़ी इज्जत से पेश आती हैं। दूसरा शाज़िया वो जेल में हैं और मैं इस बात का, हम रवायती लोग हैं और मैं बिल्कुल समझता हूँ अगर वो कर भी लेती तो कभी भी मैं इजहार ना करता। बीबी का जो गुस्सा है वो पार्टी के इनएक्टिव होने पे था। मेरा तो अभी भी उनके बाकी केसेस में वकालतनामा है इमरान खान साहब की तरफ से। तो इमरान खान साहब जब तक कहेंगे, मुझे तो अल्लाह के बाद इज्जत जो है इमरान खान साहब ने दी है, और जो मैं हूँ आजकल वो भी उन्हीं की वजह से हूँ। उन्हीं के कहने पे मैंने बयानिया जो है वो बाहर दिया और बिल्कुल बपांगे दोहल दिया, और जो उनके लफ्ज थे उनने दिया। और मैं आगे अगर वो ड्यूटी लगाएंगे तो भी करता रहूंगा। अगर वो कहेंगे कि आपने नहीं करना तो मैं बिल्कुल, जाहिर है इस पे मेरी तो कोई आपकी इतनी सारी एफर्ट्स हैं, आपने इतनी सारी एफर्ट्स हैं, अब अगर मुलाकात नहीं हो रही है इसमें फिर वो आपकी नाकामी समझ रहे हैं, या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन पार्टी के अंदर, या पार्टी के अंदर का कोई ये प्रोपेगेंडा है जो इमरान खान साहब तक और या बुशरा बीबी तक जो है वो आपके खिलाफ कोई उकसा रहा है? क्योंकि अब जाहिर है पीटीआई जो है वो वकीलों से भरी तो बड़ी है, तो जाहिर है हर एक की कोशिश होगी कि खान साहब मुझे आगे करें, बुशरा बीबी मुझे आगे करें। तो डू यू रियली थिंक कि ये पार्टी के अंदर का प्रोपेगेंडा है जो फैसल चौधरी इसके साथ ऐसा हो रहा है, जिसने हर महाज पर लड़ा है, हर महाज पर डिफेंड किया है तहरीक इंसाफ को? अब इसी ये है कि जैसे आपने कहा वहां तो बहुत सारे वकील हैं, तो अपना बहुत सारे वकील बहुत सारे वकील हैं, और उन वकीलों में से प्रोफेशनल वकील, अब मैं तो समझता हूँ कि जो वॉलंटियर है वो अनप्रोफेशनल हैं, जो दूसरे प्रोफेशनल वकील हैं। तो बात यह है कि इसमें जो पिटीशंस वगैरह थी वो खैर एक इंटरनल मामला, इतना बड़ा इशू नहीं है, वो नेक्स्ट वीक में रिजॉल्व हो जाएगा। वो इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था, बाहर कुछ और बताया गया, और गालिबन असल तो जो थी वो अडाला जेल के बाहर होने वाले जो मामलात थे, एक्टिविटी खान साहब चाहते हैं वो नहीं की गई, और उस पर मुझे समझ नहीं आती कि असद कैसर साहब की बात से मैं बस एहतराम, मेरा बड़ा ताल्लुक है उनके साथ, तो मैं ये बिल्कुल वो शायद दुरुस्त नहीं कह रही, उनको इतला नहीं है। कल भी पेशावर में एक इजलास हुआ है, उसमें 2 लोगों के अलावा जो नए अपॉइंटेड हैं पार्टी के मूर में, बाकी सब लोग जो है इससे मेरी इतला के मुताबिक शाकी थे, और वो अडाला के बाहर नहीं आना चाहते, और उसकी कोई तौज़ीह भी नहीं है। और वर्कर जो हैं शाजी, अब वो तो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम आए कि इमरान खान साहब फौरन बाहर आए, और वो ये जो उसका तो आप ये कह रहे पार्टी इस पॉइंट पर डिवाइडेड है कि अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाना है, नहीं लगाना है, और इन अदर वर्ड्स अगर कैंप लग भी जाता है, धरना देके अडयाला जेल के बाहर बैठ भी जाते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? ऐसे भी ये सारे मामला तो जाहिर है अदालती हैं, कानूनी है, अब धरने करने से या एहतजाजी कैंप लगाने से इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आ जाना ना? नहीं, दुरुस्त बात है, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है ना जी, जो पार्टीज होती हैं वो जो है वो अपना काम करती हैं। अगर उनका लीडर बाहर में है और बाकी जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, तो आपने एक पैगाम देना है ना कि वो लीडर की जो अगर मुलाकात नहीं हो रही, तो नैरेटिव तो इमरान खान साहब ने दे दिया, खत के जरिए भी दे दिया, आर्टिकल के जरिए भी दे दिया, तो उस चीज को आपने ड्रम बीट भी करना होता है, उसको ऑर्केस्ट्रेट भी करना होता है, उसको लेके आपने उनका जो मिशन आगे लेके चलना होता है, वर्कर्स को एतमाद में रखना होता है, और एक उम्मीद कायम रखनी होती है। ये जो चीजें हैं ये बड़ी लाजिम हैं। अब अगर लोकल आप पॉलिटिकल अलायंस में, जिस तरह से आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, आप जिस जमात के साथ मिल के जो कि इफेक्टिवली JUI है, देखे ना पॉलिटिकल रियलिटीज है ना मुल्क की, उसके मुताबिक ही आप चलेंगे। अगर बाकी पार्टियां आ भी जाती हैं और JUI नहीं शामिल होती तो इस इत्तेहाद का तो फायदा कोई नहीं है। तो अगर आप अपने उस मुतहारब धड़े से खिलाफ आप इलेक्शन लड़ते रहे हैं और उससे इत्तेहाद के मुतमनी इमरान खान साहब ने की डिजायर थी, तो ये बात शुरू हुई है, वरना
جب تک انہوں نے اجازت نہیں دی تھی تو کوئی بات تو شروع نہیں ہوئی تھی. اور اس بات لیکن فیصل چودھری صاحب ایسے اتحاد کا الائنس کا کیا فائدہ کہ اس اتحاد کا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ شخصی کوئی اتحاد نہیں ہے, شخصی بنیادوں پر یہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے. وہ 2 روزہ جو قومی کانفرنس ہوئی اس میں سلمان اکرم راجہ کو, اگر میں غلط نہیں ہوں شاید وہی تھے جن کو یہ کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کی اسپیسیفکلی بات نہیں کرنی ہے رہائی کو لے کر یا پی ٹی آئی کے مسائل. تو بات یہ ہے کہ جب ان جماعتوں کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں اس الائنس کے اندر, یا جو سیاسی قیدی ہیں پی ٹی آئی کے ان کے لیے آواز اٹھائیں, تو معذرت کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اتحاد کا الائنس کا کوئی فائدہ ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب کی جماعت بھی یہ کہتے ہیں کہ شخصی بنیادوں پر تو یہ اتحاد نہیں ہوگا, یہ قومی ایک ایجنڈا ہوگا, سب جماعتوں کا مشترکہ ایک ایجنڈا ہوگا. وہ تو اس بات پر اتفاق ہی نہیں کرتے کہ صرف عمران خان کی آواز اٹھائی جائے. آپ کی بات درست ہے کہ اس پہ اتفاق نہیں ہے, اور عمران خان صاحب نے جو 3 نکاتی ایجنڈا دیا ہے وہ بھی ان کے مقدمات یا رہائی سے متعلق تو نہیں ہے. جو ایجنڈا پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے دیا ہے وہ جمہوریت کی بحالی ہے, قانون کی حکمرانی ہے, اور ہیومن رائٹ وائلیشن کو روکنے کے لیے آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کی ضرورت ہے. اب اس ایشو میں ذاتی ایشو تو کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی رہائی تو اسی دن ہو جائے گی اگر عدلیہ آزاد ہوگی. ابھی تو عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے, پارلیمنٹ بھی سبسروینٹ ہے. ان چیزوں کو لے کے اگر اپوزیشن آپ کے ساتھ آئے گی نہیں, اور اتحاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیر منیمم کنسنسس ہوتا ہے. اس میں اگر عمران خان صاحب کی رہائی یا وہ نہیں ہے تو پھر کسی کا ایک دوسرے کوئی بھی جو سیاسی شخصیت ہوں گے ان کا بھی ذاتی کوئی اس میں مطمع نظر نہیں ہے. تو ایک پرنسپل کے اوپر بالکل ہم اکٹھے ہونا چاہ رہے ہیں اور ہونا چاہیے بھی, لیکن اس پرنسپل کے لیے پھر آپ کو ایک سیاسی طریقہ کار تو اپنانا ہوگا نا جی. یعنی اگر آپ جن شخصیات سے اتحاد کے متمنی بھی ہیں تو اگر آپ وہ یہ کہیں کہ ان کا احسان نہیں ہوگا اور ان کو منہ لگانا پڑا ہے, تو یہ باتیں تو بحد احترام بڑی توہین آمیز ہیں, ایسی گفتگو نہیں کی جاتی. اور خاص کر جب آپ اپنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اور بہت سے لوگ یہ بات بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ تحریک انصاف میں پولیٹیکل ایک سیاسی جو میچور لوگ ہیں ان کی کمی ہے, ان کی اسٹریٹجی نہیں ہے, وکیلوں سے بھری پڑی ہے پارٹی. سیاسی لوگ ہوں تو اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ اگر آپ کو ایک جماعت کے اتحاد کی ضرورت ہے اور آپ انہی کو کہیں کہ ہمارے سر پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. تو یہ جان بوجھ کر پھر اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ فیصل واڈا کو دیکھ لیں, فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں, یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے. ان کے بیانات پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا, نہ فیصل صاحب کے نہ فواد صاحب کے, ان کی اپنی رائے ہے. لیکن سیاسی میچورٹی کی کمی تو نظر آتی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور جس طرح کی گفتگو سیاسی لوگ کرتے ہیں اس طرح کی گفتگو نہیں ہے. دیکھیں لازمی نہیں کہ کوئی وکیل جس کا نام ہو وہ بہت اچھا سیاستدان بھی, اعتزاز ایسا کمبینیشن بڑا کم ہوتا ہے. اور یہ لازم نہیں ہے کہ ہر سیاستدان اچھا وکیل بھی ہو. تو یہ باتیں ہیں, اس وقت سیاسی لوگوں کو جو ہے آگے لگنا پڑے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا پارٹی سطح کے اوپر تبدیلیاں کی گئیں. اگر تو لیڈرشپ جو ہے وہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو آ جاتی اور ورکرز کے ساتھ جو ایک مسٹرسٹ ہے وہ نہ ہوتا تو پھر تو ظاہر تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی. تو عمران خان صاحب نے یہ محسوس کیا ہے نا پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی, کیونکہ کہ تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ ورکر جو ہے جنید اکبر صاحب کو لگایا گیا وہاں پر, جی عالیہ حمزہ کو پنجاب میں لگایا گیا. تو یہ جو چیف آرگنائزر ہیں تو ان کو کھل کے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور ورکرز کے وہ دونوں بہت قریب ہیں, وہ بہت کمیٹڈ ہیں اور پرانے چہرے ہیں اور ورکرز ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس وقت جو لوگ 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو موقع پہ نہیں آ سکے, وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ورکر پی ٹی آئی کا ورکر ان کو قبول کرے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے. صاحب نے کیونکہ پارٹی بھی چلانی ہے تو بہت زیادہ کنسیشنز دیتے ہیں, فیس سیونگ دیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی بھی پوری طرح پارٹی معاملات چلا رہی ہیں
पूरा उन्होंने पार्टी मामलात को होल्ड में लिया हुआ है, आपसे नाराज होना इन चीजों पर, ये जाहिर है ये एक मैसेज है कि जो हमें सुनाया जाता था कि वो एक घरेलू खातून है, सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी सियासत से, लेकिन जिस तरीके से वो मामलात को चला रही हैं, आपसे नाराजगी हो गई या जिस तरीके से वो डायरेक्शंस दे रही हैं, तो ये आपकी तो ज़ाहिर मुलाकातें और सारा कुछ है उनके साथ, तो वो पार्टी मामलात में भरपूर इन है। भाई एक तो नाराजगी वाली बात नहीं है, मैं उसकी तरदीद कर चुका हूँ। एक बंदा जेल में है और अगर बाहर कुछ नहीं हो रहा तो वो लाजमी गुस्सा तो करेंगी या करे, अपना खान सब करे, उसमें कौन सी इतनी बुरा मानने वाली बात है। मेरे लिए तो वो बिल्कुल बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरे लिए तो वो बड़े हैं, एक तो गुस्सा उन्होंने किया नहीं, हमेशा वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से पेश आती हैं, बड़ा वो उनका जो मामलात हैं वो इस तरह से हमेशा वो एक दलील के साथ बात करती हैं। और शाज़िया, जिस दलेरी से बुशरा बीबी ने जेल काटी है, वो भी तो आप उनको अनाउंस दीजिए कि जो और उनका क्रेडिट है। और एक सीरियस एफर्ट जो की गई अब उसकी रहाई की इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो तो बीबी ने की। ये अलग बात है कि मटीरियलाइज नहीं हो सकी, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात को बहस में लाए बगैर बुशरा बीबी ने अगर ये बात की है कि पार्टी बाहर में एक्टिव नहीं है और इमरान खान साहब ने कहा कि एक्टिव होने की जरूरत है, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। अगर एक्टिव है और फिर वो बात करें फिर। अच्छा फैसल चौधरी साहब, जब आप ये बात करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी इस बात को लेकर चले गुस्सा है, नाराज ना कहें, चले गुस्सा है कि पार्टी बाहर एक्टिव नहीं है, वो किस तरह की एक्टिविटी चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का अदराक नहीं है कि जब एक्टिविटी हुई तो 9 मई हुआ? क्या उन्हें इस बात का अदराक नहीं है जब पार्टी एक्टिव हुई, एक्टिविटी हुई तो 26 नवंबर हुआ? किस तरह की एक्टिविटी चाहते हैं? एहतजाज करें, सड़कें बंद कर दें, क्या करें? पार्टी क्या करे बाहर? देखिए, ये सारी इन्फ्लुएंसेस है ना आपकी। अगर आप बाहर कोई सियासी बात करेंगे, कोई मीटिंग करेंगे, कोई इमरान खान साहब का खत जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, कैंप लगाएंगे, वहाँ पे अफ्तारी करेंगे, वहाँ पे इकट्ठे होके मीडिया को इंटरव्यूज देंगे या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे आइन और कानून के दायरे में रह के, तो वो भी एक्टिविटी होती है। और वो एक्टिविटी जो है वो होगी तो लोगों में नजर आएगा ना, अखबारों में पब्लिश होगा, टीवी पे नजर आएगा। वो जो अंदर जो लोग हैं उनको भी तो ये उम्मीद और तकवीत देनी है कि बाहर हम लोग बहुत एक्टिव हैं। अगर हम बाहर यही कहते रहें कि इमरान खान का कि जी वो बड़े झुक नहीं रहे, तवाना हैं, वो बिल्कुल उनको नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकते हम। हमारा तो बिजनेस एज यूजुअल तो हम नहीं चला सकते। अब हम देखिए कि चौधरी जहाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। कल जो है वो उसके ऊपर जो है बतौर एहतजाज होना चाहिए था। ऑन अब्बास का जो है मामला वो भी बड़ा ज़रूरी था, लेकिन ऑन अब्बास की जो तकरीर है उससे भी वर्कर में मायूसी फैली है। उन्होंने शायद जोशिया खताबत में कुछ ऐसी बातें कह दी जो ज़रूरत नहीं थी, तो उससे उनकी हमदर्दी में कमी वाक़ई हुई है। ये मैं मतलब आई हैव नो हेजिटेशन टू एडमिट इट। देखिए शाज़िया, पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल तरीके से डील होगा। बाहर पार्टी जो है उन्होंने उनका काम है ना कि वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, वो रोजाना वहां पे आवाज उठाएं, उनके खत के निकात तो जो है वो पार्टी बयान करें। क्या रिलैक्टेंट क्यों है पार्टी? फिर इन एक्टिविटीज को करने में पार्टी रिलैक्टेंट क्यों है? देखिए सीनियर लीडरशिप बाहर बैठी है, असद कैसर साहब जैसे लोग बाहर बैठे हैं, तो फिर रुकावट क्या है? रिलैक्टेंट क्यों है? किस चीज का खौफ है कि पार्टी इस तरीके से एक्टिव नहीं हो रही है, ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही है, कैंप्स लगाकर बैठ नहीं रहे हैं? क्यों? फिर वजह क्या है? रुकावट क्या है? हर्डल्स क्या है? मेरे ख्याल में जो लीडरशिप है वो गिरफ्तारियों से या इन चीजों से खौफजदा है और वर्कर खौफजदा नहीं है। वर्कर आना चाहता है, वर्कर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करना चाहता है, इमरान खान से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करना चाहता है। और इस चीज को वहाँ पे जो एक फासला है वो बढ़ता जा रहा है। रेजिमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं हो सकती। असद कैसर तो लगा हुआ है अपने बेहतरीन कोशिश करके ये जो मौलाना के साथ मामलात इत्तेदाल में लाने में असद कैसर का बड़ा रोल है, लेकिन असद कैसर की एक्सेस नहीं है। लेकिन जिन लोगों की एक्सेस है वो अगर मौलाना की रिजर्वेशन अब तक डिस्कस करके नहीं बयान कर सके, तो फिर ये तो आप फिर खुद देखें ना कि फिर डिले कहाँ से आ रहा है। मौलाना साहब की जो रिजर्वेशन, मौलाना साहब की वैसे ऐसी क्या रिजर्वेशंस हैं? आपके इल्म में होगा
کیا ریزرویشنز ہیں آپ کے علم میں ہوگا؟ ایسی کیا انہوں نے اپنی ریزرویشنز بتا دی؟ نہیں، وہ سیاسی ریزرویشنز ہیں اور وہ حل ہونے والی ہیں. اسی طرح سے علی امین خان کی بھی ریزرویشنز ہیں، وہ ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. کوئی بیچ میں راستہ نکالنا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک جمعیت علماء اسلام کی جو تحفظات ہیں وہ حل ہونے چاہیے، لیکن علی امین خان کے بھی تحفظات ہیں. وہ بھی سیم علاقے سے، سیم کانسٹیچوئنسی سے اپنی سیاست کرتے ہیں. ہمارے وہ سی ایم ہیں، ہم ان کو برش سائڈ تو نہیں کر سکتے نا جی. اور تو علی امین کی ریزرویشن جنید اکبر کے آنے کے بعد شروع ہوئی. ان کے لیے مسائل جنید اکبر کے نامینیشن جب وہ انہوں صدر بنایا گیا اس کے بعد سے ہی سارا معاملہ شروع ہوا. پھر نہیں شاہزیہ، جنید اکبر اور علی امین کا ایشو نہیں ہے. علی امین اور مولانا صاحب ایک ہی علاقے، ایک ہی حلقوں سے پالیٹکس کرتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی جگہ اسماعیل خان سے بلونگ کرتے ہیں. تو وہاں کی لوکل پالیٹکس ہے جس سے ظاہر ہے دونوں فریقین کو اوپر اٹھنا پڑے گا، اور اوپر اٹھ کے ایک نیشنل پالیٹکس کریں گے. ملک میں اگر آئین اور جمہوریت بحال ہوتی ہے اور ایک آزاد عدلیہ قائم ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ عدالتوں سے رہائی چاہتے ہیں، لیکن عدالتیں اس وقت انتظامیہ کے سبسروینٹ ہو گئی ہیں. پارلیمنٹ آگے جو ہے وہ اس کی جو حالت آپ نے دیکھ لی. تو اس طرح سے پورا نظام عدل بھی جکڑا گیا ہے، اور لیجسلیشن جو ہے وہ بھی مکننا کا نظام جو ہے وہ بھی جکڑا گیا ہے. تو اب اس ساری صورتحال کو بند گلی سے باہر نکلنا ہی سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. بند کھڑکیاں دروازے کھول کے راستہ تلاش کرنا ہی کام ہوتا ہے. اور یہ کام جو ہے یہ سیاستدان کر سکیں گے. وکلا اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آئین اور قانون کے ماہر ہوتے ہیں. لیکن سیاسی ماہرین جو ہیں یہ معاملہ سیاسی ماہرین ہی حل کر سکتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ. بہت سینئر ایڈوکیٹ ماہر قانون فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ تھے. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو مشیر داخلہ بنا تو لیا، مگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس فیصلے کو دل سے قبول کر نہیں پا رہی ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ نون لیگ کا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اسے سیاسی سمجھوتے کا نام دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ نون لیگ کا فیصلہ نہیں ہے، تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سمجھوتا کس بات کا سمجھوتا اور کس سے سمجھوتا کیا ہے نون لیگ نے؟ دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت ہونے کی وجہ سے وہاں پی ٹی آئی کی طاقت میں ہے، تو ایسے میں عمران خان کے پرانے جو ساتھی ہیں پرویز خٹک، وہ اپنی سابقہ جماعت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک بہتر آپشن ہو سکتے ہیں. ایک خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے. لیکن وفاقی حکومت یہ بات کیوں بھول رہی ہے؟ کیا 8 فروری کے الیکشن میں پرویز خٹک کا جو سیاسی تجربہ تھا، وہ جو ایک عوامی جنون تھا، اس کے سامنے ہار گیا تھا؟ کیا حال ہوا تھا اس دن؟ تو وہ تو سب کے سامنے. تو پھر سوال تو اٹھے گا کہ جو خود کو بچا نہیں سکا وہ حکومت کو کیا بچائے گا؟ دوسری طرف پی ٹی آئی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کو ظاہر ہے ٹف ٹائپ دینے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن حکومت اس وقت مکمل کانفیڈنس میں ہے. پی ٹی آئی کا طرز سیاست ایسا ہے کہ مولانا کا ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ بھی کانفیڈنس ہے نون لیگ کو. لیکن پی ٹی آئی پر امید ہے کہ اگلے ہفتے گرینڈ اپوزیشن الائنس، ایک تگڑا الائنس بنے گا اور کوئی بریک تھرو ہو جائے گا. وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ تو آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ایک غیر اہم ہو چکے ہیں، اتحاد بن بھی جائے تو حکومت کے لیے خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کانفیڈنس حکومت کا کہاں سے بول رہا ہے؟ اگر عمران خان کے اتحادی تحریک عدم اعتماد پر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں تو پاکستانی سیاست ہے، حالات بدلتے یہاں پر پتہ نہیں چلتا، وقت نہیں لگتا. تو اتنا کانفیڈنس حکومت میں کیسے آیا؟ کس چیز کا کانفیڈنس ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں خرم دستگیر صاحب، مجھے جوائن کریں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ. خرم دستگیر صاحب، جو کابینہ میں لوگوں کو ایڈ کیا، کچھ خاص لوگ پی ٹی آئی کے سابقہ لوگوں کو چنا گیا کے پی میں لگانے کے لیے،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا جائے کے پی میں؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں جب بھی ان کا دل کرتا ہے اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتے ہیں، تو اب چڑھائی کرنے کا سوچ تو سکتے ہیں لیکن نکلنا مشکل ہوگا وہاں سے. جی، وزیر اعظم کابینہ بناتے ہوئے اس میں شمولیت کرتے ہوئے جو انتظامی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اور سیاسی چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ خیبر پختونخوا سے ایک جو سینئر سیاستدان ہیں جو حالیہ آپ کو معلوم ہے 13 سے 18 تک وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اس جماعت کا حصہ تھے، ان کو شامل کر کے اس جماعت کے ساتھ جو ایک مخاصمت ہے اس میں ہمیں بہتر طور پہ وہ مدد کر سکتے ہیں اس کا سیاسی مقابلہ کرنے. لیکن 8 فروری کو تو سیاسی مقابلہ وہ نہیں کر سکے ان سے سر. دیکھیے 8 فروری جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال تو ہمیشہ رہے گا نا کہ کیا صرف ایک صوبے میں جو ہے وہ انتخابات درست ہوئے تھے اور باقی میں خراب ہوئے تھے. اگر باقی میں خراب ہوئے تھے تو وہاں بھی اتنے ہی اچھے یا خراب تھے جتنے خیبر پختونخوا میں تھے. تو لہٰذا اس کے جو نتائج ہیں وہ تو ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی ایک وہاں بڑی پرانی موجودگی ہے، ایک ایکسپیرینس ہے خیبر پختونخوا کی سیاست کا. تو وزیر اعظم نے بہتر سمجھا کہ خیبر پختونخوا کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک سینئر سیاستدان جو ہے ایز ایڈوائزر انہیں رکھا گیا ہے تاکہ وہ ان معاملات کو میں وزیر اعظم کو بہتر ایڈوائز کر سکیں. دوسرا ایک آپ کے ناظرین کو یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کی اس وقت کی حکومت ہے، 12 سال سے ایک جماعت وہاں موجود ہے، وہ ایک بہت ہی مفلوج اور انگریزی میں کہتے ہیں ڈس فنکشنل گورنمنٹ ہے، جو بجائے یہ کہ وہاں جو ابھی اتنا بھیانک واقعہ ہوا بنوں کا اس کے اوپر کوئی سنجیدہ ایکشن لیتے، کوئی سر جوڑتے، وفاقی حکومت سے مدد طلب کرتے، یا جو اس سے پہلے آج بھی کرم ضلع ہے وہاں کا پارا چنار میں لوگوں کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، سڑکیں کیوں بند ہیں آج تک. تو بجائے یہ کہ وہ ایک جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے ان کے اوپر توجہ دے، وہاں کے میرے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں کی ذمہ داری ہے، ان کے امن و امان کی، صحت کی، تعلیم کی. لیکن ہمارے سامنے ایک ایسی صوبائی حکومت ہے جس کا مکمل فوکس جو ہے وہ وفاق پر حملہ آور ہونے پر ہے اور صوبے کے وسائل جو ہیں اس پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. وہ صوبے میں رہنے والوں کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتے، اور وہاں جو ڈس فنکشن ہے یعنی ان کا جو مفلوج پن ہے اور چونکہ اب دہشت گردی کا ان کو سامنا ہے وہ ہر روز بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اچھا، پرویز خٹک صاحب کو لگا تو دیا، لیکن مسلم لیگ نون اس فیصلے کو اون کیوں نہیں کر رہی ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں نون لیگ کا تو فیصلہ ہی نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب اس کو سمجھوتے کا، سیاسی سمجھوتے کا نام دیتے ہیں. مجبوری ہے، کس کے کہنے پر یہ مجبوری اٹھائی نون لیگ نے؟ مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں ہے تو کس کا فیصلہ ہے؟ دیکھیے اس کی بہتر توجیہ تو یہ حضرات دے سکتے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، یا وزیر اعظم کے ترجمان دے سکتے ہیں. لیکن وہ ایک اور انگریزی کا مقولہ ہے the buck stops at the top desk. تو لہذا وہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، ان کی ثوابدید سے کابینہ بنی ہے. تو یا تو ان کے ترجمان کو جواب دیں، یا وزیر اعظم، جس سے میں نے کہا وزیر اعظم نے بہتر سمجھا کہ خیبر پختونخوا کے معاملات میں ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے ایک ایسا تجربہ کار ایڈوائزر جو ہے اس کو لگایا جائے جو انہیں ان معاملات سے ڈیل کرنے میں بہتر مدد کر سکے. تو اس کا مطلب ہے حکومت کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو اپنے لیے خطرہ اور ایک چیلنج تو سمجھتی ہے کہ ان کے آگے بند باندھنے کے لیے اسٹریٹجیز بن رہی ہیں، لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. آلدو نون لیگ کے لوگ پروگرامز میں آ کے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے. تو اس کا مطلب حکومت کے لیے درد سر تو ہے پی ٹی آئی. دیکھیے ایک چیلنج ضرور ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے کہ وفاق کا ایک یونٹ ہے وہ مکمل طور پر ڈس فنکشنل ہے. وہ وفاق کے معاملات میں جہاں صوبوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے مستقل طور پر مخاصمت کر رہا ہے. تو وہاں پھر ہمیں اس صوبے سے ڈیل کرنے کے لیے بہتر طریقہ کار تو چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے، ان کی تو جو تمام اسٹریٹجیز تھیں
وہ ناکام ہو چکی ہیں. ان کا جو آخری انہوں نے ایک متشدد حملہ کیا, انگریزی میں سے کہیں گے آرمڈ انسرکشن, انہوں نے جو 26 نومبر کا کیا جس میں 5 رینجرز اور 1 پولیس مین جو ہے وہ شہید ہوئے, ان کو اب یہ سمجھ اگر نہیں آئی تو آ جانی چاہیے کہ اس طرح کے حملوں سے وہ حکومت نہیں بدل سکیں گے. جس طرح انہوں نے 2014 کا دھرنا کیا, انہوں نے اس وقت بھی پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضہ کیا, پارلیمان کا جنگلہ گرایا, سینکڑوں پولیس مینوں کو زد و کوب کیا, ہڈیاں توڑی, اس کے باوجود حکومت تبدیل نہیں کر سکے. وہ تو یہ بات ان کی جو بار بار کوشش ہے کہ تشدد کے ذریعے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگا کے, یا مویشی منڈی پشاور میں 150 جانور جلا کے, یا جناح ہاؤس لاہور کو جلا کر, یا شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کر کے وہ حکومت بدل سکتے ہیں, اس میں بھی وہ ناکام ہوئے تھے. تو یہ اصل ایشو یہی ہے کہ ان کے سامنے جو سیاسی بقا کا چیلنج ہے وہ بڑا, ان کے پاس ایک بہت بڑی وہاں پلورلٹی ہے پاکستان کی پارلیمان میں, اس کو پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل کرنے کا ذریعہ بنائے. جو حکومت ان کے پاس ہے عوام کے مسائل کا حل کرنے کا ذریعہ بنائے, بجائے کہ پوری جماعت جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ سر نیچے ڈال کر صرف ایک شخص کی رہائی کے لیے اور اسی کی ارد گرد وہ چکر لگا رہے ہیں, اور جو اصل ذمہ داری ہے جو ووٹوں کے صرف ووٹ لینا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے خرم دستگیر صاحب, اب صرف پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ نہیں رہا, مولانا صاحب بھی آواز اٹھا رہے ہیں, اس پارلیمنٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں, وہ بھی نئے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی اس پارلیمنٹ کو جعلی مینڈیٹ والی پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک تگڑے الائنس کی بات تو ہو رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں 2 ہی جماعتیں ہیں, اس حقیقت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. اسٹریٹ پار جن کے پاس ہے وہ مولانا صاحب کی جماعت ہے یا وہ پی ٹی آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب بھی اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں, ڈو یو ریئلی تھنک کہ تب ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے اس حکومت کے لیے؟ جی, پہلے تو ہماری پوری کوشش ہوگی مسلم لیگ نون کی, جس کے ساتھ مولانا, جس کے قائدین کے ساتھ مولانا کے بہت دیرینہ مراسم ہیں, میرے ان سے ذاتی مراسم ہیں, بہت دیر سے نیاز بندی ہے کہ ان کو ایک دفعہ پھر دعوت دی جائے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے. اور ان کے تحفظات اپنی جگہ پر رہیں گے, لیکن بہرحال ملک نے آگے بڑھنا ہے تو وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں جس طرح وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ بنے تھے. لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی الائنس میں جانا ہے تو وہ حکومت کے لیے بھی ایک اطمینان کا باعث ہوگا, کیونکہ مولانا کی جماعت یہ جو سارا میں نے ابھی آپ کو وائلنس گنوایا ہے, پارلیمان کا جنگلہ توڑنے سے لے کر شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی تک, جناح ہاؤس کو آگ جلانے تک, ریڈیو پاکستان پشاور, مولانا کی جماعت یہ کام نہیں کرتی. تو لہذا اگر وہ کسی الائنس کا حصہ بنیں گے تو اس کی جو جد و جہد ہے وہ پرامن ہوگی, اور پرامن جد و جہد جو ہے وہ حکومت اور جمہوریت کے لیے تقویت کا باعث ہے, پریشانی کا باعث نہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس پر ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو 2 قدم پیچھے بھی چلی جاتی ہے. جہاں حکومت کابینہ میں اتحادیوں کا اضافہ کر رہی ہے, اپنا کانفیڈنس بڑھا رہی ہے, وہیں پر ہمیں پی ٹی آئی جو ہے وہ کنفیوز بھی نظر آ رہی ہے. ایک گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ مل کر چلا جائے, جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان دیتا ہے, جس سے جو ہے بنتے بنتے بات جو ہے دوبارہ بگڑ جاتی ہے. ابھی 2 روز پہلے ہی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے بیان دیا کہ یہ ملک میں جو ہے جمہوریت اور انسانی حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے, کوئی ساتھ دے گا تو ہم پہ کوئی احسان نہیں کرے گا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور بھی میدان میں آئے اور 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کردار تھا اس کو منفی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی مجبوری ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے اتحاد کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ہے ان سیاسی لوگوں کی میچورٹی کہ جن کا ساتھ چاہیے ان کے خلاف بیان بازی بھی کرتے ہیں. جس پر کامران مرتضی صاحب نے ریاکٹ کیا اور کہا کہ علی امین گنڈا پور کا جو بیان ہے یہ الائنس کی کوششیں جو ہیں ان کو بلڈوز کرنے جیسا ہے. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے الائنس بنانا ہے تو اس طرح کے سخت بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ کانشیسلی کر رہے ہیں کیا؟ پھر یہ تاثر درست نہیں ہے کہ پارٹی میں واقعی ایک گروپ ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئیں, اپوزیشن الائنس جو ایک تگڑا بنے, جو تحریک چلائے,
جو حکومت کو ٹف ٹائم دے اور عمران خان کی رہائی کے لیے ظاہر آواز اٹھائیں. تو کیا واقعی پارٹی کے اندر ایسا ایک گروپ ہے جو اس طرح کی بیان بازی کر کے جو ہے وہ بنتے ہوئے کام کو بگاڑ رہا ہے؟ جے یو آئی کا شکوہ ہے کہ 12 فروری کو پی ٹی آئی کو تحفظات سے آگاہ کیا, جواب ابھی تک آیا نہیں. اسد کیسر کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات اور ڈائریکشن ملنے کا ہمیں انتظار ہے, لیکن عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو قانونی جو ٹیم ہے تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں. فیصل چودھری صاحب کو اس ایک کیس سے جو وہ دیکھ رہے تھے, جو جیل میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملنے کے حوالے سے جو تھا, اس سے ان کو الگ کر دیا گیا ہے, ایک ڈسٹرسٹ کر دیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے اندر اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی اپنی جماعت کو کے اندر پہلے یونٹی کریں یا باہر والی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں. ظاہر ہے گھر کے اندر جب تک یونٹی نہیں ہوگی تو باہر کے لوگوں سے تو کیا اپنے ہاتھ ملانا. پی جے میر صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار مجھے جوائن کریں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. میر صاحب آپ کا. میر صاحب لگتا ایسے ہے کہ اس ملک میں اس وقت ایک بڑا مسئلہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے الائنس بنے گا نہیں بنے گا, مولانا صاحب کے ساتھ بنے گا, مولانا صاحب کے بغیر بنے گا. مولانا کے ساتھ بنے گا تو تگڑا ہوگا, مولانا صاحب کے بغیر بنے گا تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑا کوئی مسئلہ رہ نہیں گیا کہ اتحاد بننا ہے نہیں بننا ہے. یہ واٹس گوئنگ آن سر؟ آپ نے کہا کہ یہ کنفیوزڈ ہے. یہ کنفیوز نہیں ہے, یہ فیوزڈ ہے, کیونکہ ان کے فیوز اڑ گئے ہیں. ان میں کوئی رسپانسبلٹی مجھے نظر نہیں آتی ہے کہ بھائی اس وقت مشکل ٹائمز ہیں اور آپ ایک کہتے ہیں کہ ہم نے مل کے اپوزیشن کرنی ہے اور ایک گرینڈ الائنس بنانی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کو تانے بھی دے رہے ہیں, ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, چھوٹی پارٹی ہو یا بڑی پارٹی ہو, بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کھڑا کون ہے آپ کے ساتھ. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے. دیکھو عمران خان ایک ہی طریقے سے باہر آئے گا کہ جہاں ایک اپوزیشن کی پولیٹیکل یونٹی ہوگی. اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیکن یہاں مجھے نظر نہیں آ رہا یہ اپنے مقاصد کے لیے, اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے آپ نے ایک نیشنل ایجنڈا لے لیا ہے جس میں آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ہی داؤ پہ لگا رہے ہو. اور بھائی یہ لمبا نہیں چلے گا, لوگ ویسے مطلب کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا حلال کرنے کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, لگ ایسے رہا ہے. یہ دیکھیں ان کے تو بکرے بھی بیچارے مر رہے ہیں, اب یہ کتنے حلال کر لیں گے. دا کوشچن از, یہ مجھے لگتا ہے ڈیپ فوکس ہوئے میں ان میں نہ ان کو کچھ سمجھانے والا ہے, یا یہ عمران کی بات نہیں سن رہے, یا عمران کو یہ مس گائڈ کر رہے ہیں. The question is, اس وقت آپ کو نیشنل یونٹی کا وقت ہے, اور نیشنل یونٹی وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو لارجر انٹرسٹ میں گورنمنٹ بھی, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا شروع میں, 2 فٹ پیچھے, آپ دونوں 2 فٹ پیچھے جائیں اور لارجر انٹرسٹ میں آپ ملک کی بہتری کی بات کریں, جو کہ نہیں ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اب جو نئے ایک میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے جس کی بات مولانا بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بات الائنس کے لیے شاید قابل قبول نہیں ہے. مولانا صاحب بھی کہتے ہیں اگر الائنس بنتا ہے تو کوئی شخصی بنیادوں پر نہیں ہوگا, یہ اس کا ایک قومی ایجنڈا ہوگا. جو 2 روزہ قومی کانفرنس بھی ہوئی تھی اس میں کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا عمران خان کے ایجنڈے پر یا پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر اسپیسیفکلی کوئی بات نہیں ہوگی. تو پھر ایسے اتحاد کا فائدہ بھی کیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے؟ 2006 والا میثاق جمہوریت تو ہم نے دیکھا جو بعد میں تاڑ بھی ہوا, دونوں نے اس کی دھجیاں بھی بکھیری اور آج پھر وہ ساتھ چل رہے ہیں, اور آج پھر وہ اسی میثاق جمہوریت کے جو ہے وہ شادیانے بجاتے ہیں کہ 2006 میں میثاق جمہوریت ہوا تھا پی پی اور نون لیگ کے بیچ میں. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی آج ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے میر صاحب؟ نہیں, بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نیشنل انٹرسٹ میں بات کرنی ہے. یہ کہتے ہیں عمران خان, بھائی دیکھو آپ عمران کو بالکل سپورٹ کرو, جو پی ٹی آئی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرے جس طرح باقی پارٹیز اپنے اپنے لیڈر کو کرتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کے پیچھے آپ پڑ گئے ہو. کیا گورنمنٹ نے اس کو رہا کرنا ہے؟ رہا تو کورٹس نے کرنا ہے. یہ فائٹ کورٹس کے اندر ہے. یہ کیوں نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ کورٹس کے اندر بیٹل ہوگی اور کورٹس کے اندر دلائل پیش کیے جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم آگے چلیں گے. اب بات آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس مجھے نہیں لگتا کوئی ایجنڈا ہے اپارٹ فرام عمران.
PTI کے پاس ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یہ جو اس وقت حکمران ہے بھائی A ٹھیک نہیں کر رہے, B ٹھیک نہیں کر رہے, C ٹھیک نہیں کر رہے, ہم اس سے بہتر کریں گے. میں تو یہ سننے سے چاہتا ہوں, مجھے تو اور نظر ہی کوئی چیز نہیں آ رہی. اب پارٹی عمران کو رہا کرو, اور بھائی عمران کے لیے ضرور آپ بات کرو, لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی مجھے آپ بتاؤ کہ قوم کے لیے, عوام کے لیے, ملک کے لیے آپ کیا کر رہے ہو, آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ اگر کل آپ گورنمنٹ میں آتے ہو تو پھر آپ کہو گے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف ملنا ہے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک حلیہ ہی بدل دیا گیا, ایک سسٹم ہی بدل دیا گیا, ایک عدالتی, جن عدالتی ریفارمز کی ضرورت تھی ویسا تو کچھ ہوا نہیں. وہ اپنے مفادات کے لیے جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے, ہم سب کے سامنے ہے. تو اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو عدالتوں سے انصاف ملے گا. PTI کو خود نہیں لگتا کہ ان عدالتوں سے انصاف ملنا ہے انہیں؟ دیکھو, ہمیں, آپ کو, نہ مجھے, نہ کسی کو کوئی کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں کرنے کی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نون کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, PTI کا ہے, آپ نے ایک آنکھ سے انصاف دینا ہے. اور اگر آپ انصاف نہیں دیں گے اور جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں تو پھر ایک ہی بات ہوگی, آپ کیوس کی طرف جائیں گے. اور جب آپ کیوس کی طرف جائیں گے, پورے پاکستان کو پتہ ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ابھی فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان اس بات پر ہی ناراض ہیں کہ باہر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی ہے, کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ اس حکومت کو ٹف ٹائم ملے, کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے. اب ایک گروپ سوچتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں, دوسرا جو ہے وہ گروپ سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ایکچولی اندر عمران خان کی بھی یہ سوچ ہے. دیکھیں نا, سوچ تو عمران خان کی, انہوں نے چلنا تو عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر ہے. جب اندر بیٹھے لیڈر کی یہ سوچ ہے کہ سڑکوں پر نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے, تو پھر یہ بات تو عمران خان صاحب کے بل میں ہونی چاہیے, جو ڈیفینیٹلی ہوگی کہ سڑکوں پر آپ اپنی پارٹی کو نکالیں گے تو آپ کو رہائی نہیں ملے گی, الٹیمیٹلی آپ کو عدالتوں سے انصاف ملنا ہے. تو ہم پھر پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ ایک بنانا ریپبلک ہے کیا, یہ ایک پرنسل ٹاؤن ریپبلک ہے کہ اگر ہر ایک کو روڈ سے انصاف ملے؟ دیکھو, یہ بڑا ڈینجرس ایک موقف ہے. ہمیں روڈ پہ انصاف نہیں چاہیے, ہمیں قانونی انصاف چاہیے ان اے کورٹ آف لا. پلیز انڈرسٹینڈ, ہم ایک ملک ہیں, ہم ایک, آپ نیوکلیر پاور بھی کہہ لو, ہم ایک ریپبلک ہیں. اور ریپبلک جو ابھی آپ نے استعمال کیے لفظ کہ روڈ پہ اگر یہ نکلیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, جو روڈ پہ نکلے گا اس کو انصاف مل جائے گا؟ نو, اس طرح کبھی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ سینئر صاحب, تجزیہ کار PJ میر صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ میر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.